अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बयान हज़रत हलीमा दाई जिन्होंने दूध पिलाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक रवायत में यूँ आया है कि जिस साल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इसी साल अरब में कहत था। हलीमा दाई कहती हैं कि हमारे घर में सब के सब भूखे थे और बवजह भूख के मैं अपने भाई को साथ लेकर मैदान में जाकर घास लाकर इसे बेचकर अकूबत हासिल करती और खुदा का शुक्र बजा लाती। और उस वक्त मैं हमल से थी और जब मैंने बच्चा जना और इसका नाम माहिर रखा और इस वक्त मैं लड़के के दूध के वास्ते हैरान और परेशान रहती थी और बावजूद कोशिश शदीद के कुछ खाने को ना पाती थी। यहाँ तक कि मैंने 7 दिन और रात फाके से भूखी रही और फाके से बेताब हो गई, कुछ होश ना था। एक रात ख्वाब में देखा कि एक चश्मा है, पानी इसका नहायत सफ़ेद दूध से ज़्यादा और इसमें खुशबू मुश्क अंबर की आ रही है। एक शख्स ने मुझसे कहा कि इस चश्मे से जितना चाहो पानी पियो, तब तुम्हारा दूध ज़्यादा होगा। और जब मैंने इसके कहने से इस चश्मे का पानी पिया तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझको जानती हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मैं शुक्र हूँ कि तुमने हालात कहत में तकलीफ़ उठाई बगैर खाए अपने खुदा का शुक्र बजा लाई। अल्लाह ताला ने बसूरत आदमी तुम्हारे पास भेजा ताकि तुमको खुश करूँ। तुम मक्के में जाओ तो तुम्हारी और ज़्यादा कशादगी होगी। ये बात किसी से मत कहना। हज़रत हलीमा कहती हैं कि इसने मेरी छाती पर हाथ फेरा और कहा खुदा तुम्हारी रोज़ी ज़्यादा करेगा और दूध भी तुम्हारा ज़्यादा होगा, तुम मक्के चली जाओ। इसी वक्त मैं अपनी नींद से बेदार हुई और देखती क्या हूँ कि मेरी छाती दूध से भरी हुई थी और मसाल मुश्क के टपकती थी। बनी साहद की औरतों ने जब ये हाल मेरा देखा तो मुझसे कहने लगी कि इस कहत से सबकी जान लबों पर आई है, करीब हलाक हुए और तुमको इसके खिलाफ देखते हैं, तुम क्या खाती हो? उसका जवाब मैंने कुछ नहीं दिया कि ख्वाब में मुझको ममानत थी कि ये भेद किसी पर ज़ाहिर ना करना। फिर दूसरे दिन मैं अपनी आदत पर घास छीलने के लिए मैदान में गई। उसी वक्त एक आवाज़ गैब से आई कि एक लड़का कुरैश का कौम में पैदा हुआ है, वो बड़ा मुबारक और सादतमंद है और हकीकत में सादत इसकी भी होगी जो उसको गोद में लेकर अपना दूध पिलाए। ये आवाज़ सुनकर कौम बनी साहद की औरतें फ़ौरन पहाड़ से नीचे उतर आईं और फिर वो अपने अपने शोरों के पास जाकर ये हवाल कहने लगी। फिर सब ने मुत्तफिक होकर मक्के चलने का मशवरा किया और वहाँ पर चलने का इरादा है अज़म कर लिया। बस एक दिन मौका गनीमत जानकर वो सब की सब चली और मैं भी इनके हमरा पीछे गद्दे पर सवार होकर चली और मेरा शोर भी मेरे ही साथ था। लेकिन जो मेरा गधा था वो रफ्तार में सुस्त था, इस वास्ते के गधा मेरा बहुत लागर था। चुनाचे मेरे साथी सब के सब आगे निकल गए और मैं जिसको और मैदान से गुजरती थी ये आवाज़ बराबर सुनती थी कि ए हलीमा तुमको शर्फ मुबारक हो। मैं इसी तरह चलते चलते तीसरे मकाम पर जा पहुंची। वहाँ एक शख्स को देखा कि कदों कामत में बुलंद और एक असा भी अपने हाथ में लिए हुए नूरानी चेहरा एक गार से निकल आया। ये कैफियत देखते ही मेरी आंखें बंद हो गई। वो मेरे पास आकर मेरे पेट पर हाथ रख कर कहने लगा कि ए हलीमा सादतदार दरीन तुमको हासिल हुई, यानी अल्लाह ताला ने रज़ाहियत पसर कुरैश तुम पर मुबारक की। ये सुनकर मैंने अपने शोर से कहा कि जो मैं देखती सुनती हूँ गैब से तुमको मालूम है। वो मुझको कहने लगा क्या हुआ है, खैर तो है कि तुम दीवानी तो नहीं हो गई हो? और मैं अंदेशा करती हूँ राह में चली जाती थी कि हमारे हमरा के लोग हमको मिले या नहीं। जब मैं मक्के के करीब जा पहुँची, यानी इतने करीब जा पहुँची थी कि मक्का 6 कोस बाकी रह गया था और मुझसे पहले जाने वाली कौम बनी साहद की औरतें मक्का में पहुंच चुकी थी और मैंने ऐसा क्या किया कि अपना तमाम माल और असबाब सवारी का गधा वहीं छोड़कर सिर्फ अपने शोर को लेकर शहर मक्के में दाखिल हो गई। और वहां जाकर मैंने बनी साहद की औरतों को देखा, वो शहर मक्का से वापस आ रही हैं। ये देखकर मैं बहुत ही हैरान हुई और फिर ज़बान हाल से कहने लगी कि या इलाही मुझको भी वो दौलत नसीब होगी या नहीं जो तुमने कहा था। इतने में
عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں دائی دودھ پلانے والی تلاش کرتے ہوئے، اور انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا، اے عورتوں قوم بنی سعد کی، کیا تم میں کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ عبد المطلب نے کہا تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ پھر یہ سن کر انہوں نے کہا، اے حلیمہ یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام ہے اور وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں اس کی اجرت تم کو دوں گا۔ پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا اور کہنے لگی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے کا کیا فائدہ، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا، شاید اس کے بعد تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو عبد المطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا کہ تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا نیک کام سے مت پھرو، اور میں بہت خوش ہوں، شاید مجھ کو اس سبب سے فیض پہنچے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، بس اسی وقت بھی میرے دل میں آ گیا کہ دودھ پلانے جاؤں یا نہ جاؤں، اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ اے خالہ وہ سب عورتیں قوم بنی سعد کی بے نصیب ہو گئی، تم ابھی مت جانا۔ اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گودوں میں پالو، اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز جھوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا۔ عبد المطلب نہایت ہی خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا کہ مانند ماہتاب کے گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں، تو ان کے سینے پر جب اپنا ہاتھ رکھا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھول لی اور لب مبارک بھی خنداں ہوئے۔ اس وقت میں نے ایک نور دیکھا کہ چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور دہنی طرف کا دودھ اپنا دھو کر ان کے منہ مبارک میں دیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور پھر بائیں طرف کی چھاتی بھی ان کو پیش کی تو آپ نے نہیں پیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا لڑکا پینے لگا، دونوں طرف تم مت پیو تاکہ حصہ مساوی رہے۔ بس با نظر عدل دونوں طرف کا دودھ حضرت نے نہ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ بھی دودھ پہ نہ رکھتا تھا، اول وہ پیتے پیچھے میرا بیٹا پیتا، اور دہنی چھاتی سے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیتے تھے اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا پیتا تھا۔ ایک وقت کاندھے پر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریہ میں سجدہ کیا اور پھر مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی تھی کہ جب رات ہوئی مکے کے پاس بطحا ایک جگہ ہے، وہاں میں 4 شب رہی اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے کہا خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم بنی سعد سے مکہ میں آئی تھیں سب کی سب نے پھر اپنے گھر کی طرف مرحجت کی، اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا کو لے کر اپنے گدے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی، اور میرے گدے نے 3 مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کر کے روئی بسوئی آسمان کیا اور مثال ہوا کے مجھے لے کر چلنے لگا، اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ یہ دیکھ کر متحیر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے حلیمہ یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا اور تم لوگ دیکھتے تھے کہ سب سے پیچھے چلتا تھا؟ اور پھر گدھے نے بھی باحکم خدا
کہا اے لوگوں میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا اور اب میں بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں. کسی بات کی تم کو خبر نہیں ہے. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے اور یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے اور فخر مندی ہے. یعنی میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہیں اور میں ان کا بار بردار ہوں. اسی وجہ سے مجھ میں زور زیادہ ہو گیا ہے. حلیمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی کہ گدھا میرا سب سے آگے نکل گیا تھا اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے. اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بکریاں جو دبلی تھی وہ سب موٹی تازی ہو گئی اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں زیادہ بچے دینے لگی اور پھر بہت دودھ ہوا. پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں سے اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے. پھر ان کی بکریاں بہت زیادہ دودھ دیتی تھی اور بچے بھی بہت زیادہ دینے لگی. کہتے ہیں کہ یہ سب حلیمہ کی خدمات کا صلہ تھا اس واسطے کہ سرور کائنات کی دائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار محبت کرتا تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب ہوئے. پھر حلیمہ نے کہا اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے. جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی. فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا. اور جب پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے. الگ جا کر ایک کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے. جب عمر شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 برس کی ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے خویش و اقربا کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں. میں نے کہا وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں. رسول خدا یہ سن کر کچھ رونے لگے اور پھر کہنے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا. تم مجھ کو میرے خویش اقربا کے پاس بھیج دو. میں نے کہا اے جانے مدر کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ وغیرہ کر کے اور آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا کے اور پھر ایک پہرن پاکیزہ پہنا کر گلو بند ایمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی اثر زحمت کا نہ پہنچے اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے اور پھر اسی طرح ہر روز باہر میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے. اور انشاءاللہ کل اس کا بقیہ پارٹ ہم پڑھیں گے اور آج کے یہیں پہ اختتام کرتی ہوں اس پارٹ کا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. تھینک یو. جزاک اللہ خیر کثیر.